شبان تک کربلا مکمل ہونی ہے. یہ شبان کی پہلی راتوں میں کربلا جوان ہونی ہے. تکمیل کربلا کو شبان کہتے ہیں. اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, زمانہ جتنا بھی ہم سے مقابلہ کر لے, لیکن زمانہ جہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے, یہاں آ کے بڑی بڑی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. لوگ پوری رات بستر پہ کروٹیں لیتے ہیں. جیسے آج راولپنڈی قدیمی ماں بارگاہ میں چراغاں تھا, لائٹاں تھی, چہروں پہ روشنی تھی, بندے پریشان ہوتے, کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا, کاش ہمارا بھی کوئی پیر ایسا ہوتا, کاش ہمارا بھی کوئی رہبر ایسا ہوتا. ہم بھی جشن مناتے, ہم بھی میلاد مناتے, ہم بھی گلیاں سجاتے, ہم بھی مسجدوں پہ لائٹیں لگاتے. لیکن یہ احساس میری قوم کے ماتمیوں کے پاس ہے, تم ماتم بھی کر لیتے ہو, تم جشن بھی منا لیتے ہو, کیونکہ جشن منانے نہیں پڑتے, ولدیتیں بتانے بھی پڑتے. یا جیو کسے عباس کہتے ہیں. میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی, موسیٰ نے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری. تو جو سرکار میں سخی عباس پڑھوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں, میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرے عقدے کو کشا کر دے, میرے امر کو آسان کر دے, اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے. موسیٰ نے مددگار کی دعا مانگی, سب سے بڑا مددگار اللہ تھا, اللہ نے ہارون کی شکل میں دیا. اللہ نے موسیٰ سے کہا تیری مدد ہوگی لیکن ہارون کے ذریعے سے. حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا, اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا. پھر لفظ سننا, حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا, اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا. جناب زکریا نے بی بی مریم کی کفالت بھی کی, حضرت عیسیٰ کی کفالت بھی کی. 2 معصوموں کو پالا ہے زکریا نے. 2 معصوموں کو پالنے کے بعد زکریا مصلی پہ بیٹھا, مصلی پہ بیٹھ کر میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میرا مددگار بنے. 2 معصوم پالنے کے بعد زکریا نے بیٹا مانگا یحییٰ جیسا, تاکہ عیسیٰ کا مددگار ہو سکے. موسیٰ نے مددگار مانگا, ہارون ملا. زکریا نے مددگار مانگا عیسیٰ کے لیے, اللہ نے یحییٰ دیا. نبی نے مشرکوں سے مقابلہ کرتے کرتے کہا وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, میرے اللہ مجھے بھی کوئی سلطان عطا کر دے.
13 रजब को अल्लाह ने अली जैसा मददगार दे दिया। इसका मतलब अल्लाह जब भी मददगार दे भाई बना के देता है। अल्लाह ने मूसा को हारून दिया था, अल्लाह ने ईसा को यहया दिया था, अल्लाह ने मोहम्मद को अली दिया था। हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह मेरा मददगार कौन है? फरमाया अब्बास जैसा मददगार होगा। मैं जुमला कहने लगा हूं रावलपिंडी में, अब्बास उसका मददगार है जिसके नौकर अल्लाह के मददगार। जब आज भी करबला जाके जियारत की किताब उठाओ, मौला इमाम हुसैन के असहाब के बारे में लिखा है, अस्सलामु अलैका या इंसार अल्लाह, ऐ अल्लाह के मददगारों तुम पे हमारा सलाम। है मौला हुसैन के नौकर, है अल्लाह के मददगार। अब्बास है हुसैन का मददगार। मदद होती है दो तरह से, एक सीने की मदद, एक पुष्ट की मदद। एक लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है बाबा जी, पुष्ट पनाही, कि इस बंदे का खबर करो कि इसके पीछे इसकी पुष्ट पनाही करने वाला कौन। लिहाजा जिसका पुष्ट पनाह मजबूत हो वो बंदा हमेशा माशरे में ताकतवर बनकर रहता। मालिक हुसैन इज्जत है। रसूल के ज़ाहरी मददगार को अली कहते हैं। चले मैं लफ्ज तब्दील कर रहा हूं। नबी की दो ढालें थी, पहली सीने की ढाल, एक पुष्ट की ढाल। सीने की ढाल को अली कहते हैं, पुष्ट की ढाल को अबू तालिब कहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमले कह रहा हूं। जितने बंदे नबी से लड़े मदीने जाके लड़े, मक्के में किसी जुर्रत नहीं हुई थी मोहम्मद के सामने आता, क्योंकि पुष्ट पे अबू तालिब खड़ा था। इसका मतलब मोहम्मद के सीने की ढाल को अली कहते हैं, पोस्ट की ढाल को अबू तालिब कहते हैं। कहां जाके अब्बास पढ़ू? अब्बास उस बादशाह का नाम है। हुसैन के सीने की ढाल को भी अब्बास कहते हैं, पोस्ट की ढाल को भी अब्बास। जिसने मालिक हुसैन से खिराब में मांगा हुआ एक जुमला पहली बार सरकार मिंबर के मुसल्ले से तिलावत करने लगा। सखी अब्बास के सीरत में आज कुछ लिख रहा था कि मौला के लिए कुछ अल्फाज हो। पहली बार जुमला मिंबर के मुसल्ले से अदा करने लगा। सदा से दुआ लेने के लिए दुआ वसूल हुई तो पूरे मुल्क में पढ़ा जाएगा। अब्बास किसे कहते हैं? हुसैन के अबरू की जुम्बश जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखे उसे अब्बास कहते हैं। बादशाह हुसैन इज्जत है। जो अतात में लफ्जों का मोहताज ना हो, ऐसी अतात की है अब्बास ने हुज्जत की। ऐसी अतात की है कि हुसैन ने मक्के में तवाफ काबा करते हुए कहा, अब्बास को करीब लाया। अब्बास को करीब ला के हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे लश्कर को बता दे, अगला तवाफ हम उम्रे की नीयत से करेंगे, यहीं पे हम अपने एहरामों को खोल देंगे। एक बार भी अब्बास ने नहीं पूछा कि मौला हज क्यों नहीं पढ़ना, मौला किस लिए हज नहीं करना, क्योंकि गाजी जानता था कि काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते। कह दिया हुसैन ने, अब तोड़ दो एहराम। अब्बास ने सिर्फ सुना कि हुसैन ने कहा मैं जा रहा हूं, अब्बास ने फौरन कहा तोड़ो एहराम। हुसैन जा रहे हैं। हज में चै में गोइयां शुरू हो गई। रसूल के बेटे को नहीं पता कि हज कितनी बड़ी इबादत। ये देखो अली का बेटा क्या कर रहा है, ये इबादत छोड़ने लगा। अब 2019 के मुताबिक जुमला कहने लगा हूं, काबे के तवाफ करते हुए हाजियों ने इबादत की आड़ में हुज्जत के इख्तियार का कत्ल करने की कोशिश की। इन्होंने चाहा कि इबादत को बहाना बना के हुज्जत के इख्तियार पे शक करे। मैं लफ्ज किताब से साबित न करूं, मैं इस चौक में गर्दन का लहू दूं।
حسین مولا طواف کعبہ سے نکلے، حسین بیٹھے کرسی پہ، حسین کا عباس ادھر آ۔ اب یہ کانوں میں باتیں کر رہے تھے اور ہزاروں کی آواز حسین سن رہے تھے۔ حسین نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں کہ حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جا۔ اب میں صدر کہوں جو معافی بیٹھو، ایک بندہ بھی مجھے صدر کی قیمت دے دینا۔ بندے کعبے کی بنیادیں چوم رہے تھے اور کعبے کی چھت عباس کے قدم چوم رہی تھی۔ لوگ کعبے کی دیواریں چوم رہے تھے، عباس کعبے کی چھت پہ آئے۔ تین ہستیاں آئی ہیں کعبے کی چھت پہ، ایک مؤذن ولایت علی حضرت بلال، ایک خود تاجدار ولایت امیر المومنین، ایک سفیر ولایت علی حضرت عباس۔ پہلی دفعہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ آئے تھے، کعبے کی چھت پہ آ کے اذان دی تھی فتح مکہ میں۔ جب کعبے کی چھت پہ آیا تو غریب بندے کو قیمتی موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ اتنے وی آئی پی لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضرت بلال سے رسول نے کہا بلال تو اذان دے، بلال فوراً کعبے کی چھت پہ آئے۔ بابا جی محبت میں چھت پہ آ تو گئے، چھت پہ آ کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دی۔ ارادوں کی زبان سمجھنے والے رسول نے پوچھا بلال کیا سوچ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا میں آ گیا۔ زمین پہ اذان دیتا تھا تو منہ اس کی طرف کرتا تھا، اب آ گیا ہوں کعبے کی چھت پہ، اب مجھے بتائیں کیا اذان ایسے کر کے دوں؟ کعبہ تو نیچے آ گیا، یہاں سے لے کے آخر کھڑے بازار تک جو بندہ جشن منانے کے لیے آیا ہے، مکسر کا کلیجہ جلانے کے لیے، میں جملہ پڑھنے لگا، رسول کی آواز ہے بلال دائیں بائیں نہ دے، ذرا مجمع سے ڈھونڈ کے علی کہاں کھڑا ہے؟ علی کہاں کھڑا ہے؟ علی کہاں کھڑا ہے؟ ایک صحابی نے دیکھ کے کہا رسول علی کی طرف منہ کیوں کروا رہے ہیں؟ رسول کی آواز خاموش، یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثال ہے۔ اور شرم کرے وہ نمازی جو کعبے کو نماز سے نکال کے کعبے کی طرف منہ کر رہا۔ سارے بول مل کے حیدری، ڈھونڈ ادھر سے علی کہاں ہے؟ ایک آئے حضرت بلال، ایک آئے خود امیر المومنین، تیسری بار کعبے کی چھت پہ آئے ہیں حضرت عباس۔ جب امام حسین نے مکہ چھوڑنا تھا، حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ۔ اب ذہنوں میں نقشہ بنائے تو میں حضرت عباس ہوں۔ عباس آگئے کعبے کی چھت پہ، تو جو میری طرف کرو، عباس آئے کعبہ کی چھت پہ، ارد گرد راہ شاہی چاروں طرف حاجیوں کا چھرمٹ، بابا حامد شریف نزاکت شریف، بدن پہ احرام، عباس کعبے کی چھت پہ ایسے زمین پہ حاجیوں کا رش دیکھ رہے تھے۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، عین اللہ آنکھوں کے ساتھ حجت کو چھوڑ کے کعبے کے چومنے والوں کو عباس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں اٹھ کے کعبے کی چھت پہ عباس دیکھ رہی تھی۔ کعبے کی چھت پہ عباس، کرسی پہ حسین، چاروں طرف حاجی، کعبے کی چھت پہ عباس، کعبے کی چھت پہ عباس۔ کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں ہے؟ یوں چھت پہ کھڑا ہے غازی، کعبے کی چھت پہ عباس آئے۔ سخی عباس نے خطبے کی پہلی سطر پڑھی، دلوں کی دھڑکنیں رک گئی، ہر ایک کان میں عباس کی آواز آئی، ایسی خاموشی آ گئی کعبہ کے ارد گرد کہ دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولا عباس نے 3 اشارے کیے. عباس کی انگلی کے ساتھ ہزاروں آنکھیں حرکت کر رہی ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے غازی نے ہر کسی کی آنکھ کو اپنی انگلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جیسے جیسے عباس انگلی چلا رہا تھا ویسے ویسے ہزاروں حاجیوں کی آنکھیں چل رہی تھی. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت. تعریف اس اللہ کی. اب جو جشن سن کے لیا اشارہ سمجھنا. سخی عباس کی آواز ہے تعریف اس اللہ کی. تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یا مولا عباس علی آپ کے بھی تو بابا ہیں. عباس نے کہا جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں ذاتی فضائل نہیں پڑھے جاتے. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اسے اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ کہنے کے بعد عباس نے ہزاروں حاجیوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے او کعبے کا طواف کرنے والوں یہ کعبہ تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. آیا یہ صرف ابھری ہوئی جگہ تھی اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. راول پنڈی ہے جتنے بندے سخی عباس کی دہلیز پہ طواف کرنے کے لیے آئے ہیں جو علم سے بیٹے مانگتے ہو جو علم سے رزق مانگتے ہو جن کا عقیدہ ہے شفا بھی عباس دیتا ہے اولاد بھی عباس دیتا ہے رزق بھی عباس دیتا ہے. سخی عباس نے ہزاروں کا حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس نے مسکرا کے جو جملہ کہا وہ جملہ آج بھی تاریخ کے کلیجے میں لکھا ہوا ہے. عباس کی آواز ہے ایھا الکافر والفاجر او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. راول پنڈی کا مجمع چپ ہو گیا. بندے احرام پہنے ہوئے ہیں اور عباس کافر کہہ رہا ہے. بندے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اور عباس فاجر کہہ رہا ہے. عباس نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے بتا دیا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کافر ہو گئے. اے کافرو اے کافرو بسم اللہ. لبیک لبیک یاد او کافرو او فاجرو. حاجیوں سے عباس کہہ رہے ہیں. حسین کے ہوتے ہوئے عباس خطبہ دے رہے ہیں. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے علی کا لال. عباس نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں اگر میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے میں وہ جملہ آپ کو سنا نہ سکوں آپ کے قلوب میں جا کر رکھ کے آ جاؤں. عباس کی آواز آئی او کافرو او فاجرو. یہ جملہ کہنے کے بعد عباس نے حسین مولا جہاں مسند پہ بیٹھے تھے حسین کی طرف دے کے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا ہے. اگر وہ چاہے تو یہ چل کے حسین کے قدموں میں چلا جائے. اگر وہ چاہے اتنا کہنا تھا. یہ کعبہ بنیادوں سے ہلنا شروع ہوا. ادھر کعبے کی دیواروں پہ لرزا آیا. حسین نے کرسی چھوڑی کعبے کی دیوار پہ اور رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا. رک جا تیری حرمت کی خاطر تو میں جا. اور یہ جو لفظ میں نے راول پنڈی میں کہا نا کہ مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے. یہی جملہ ملاؤں نے ہارون نے اس نے یہ ہر روز ایک محفل سجاتا تھا. اس نے محفل سجائی ہوئی تھی اور اپنے جیسے کم علم بٹھائے ہوئے تھے.
اور ان کے سامنے اس نے کہا کہ میں زندان سے بلاتا ہوں امام موسیٰ کاظم کو، اور امام کی توہین اور تضحیق کرے معاذ اللہ۔ امام کو قید خانے سے بلایا گیا۔ جب امام قید خانے سے آئے تو اس نے اتنے بڑے ہجوم میں جتنا دربار میں رش تھا، اس نے اس رش کے سامنے دروغہ سے کہا موسیٰ کاظم کے زندان کا دروازہ کس نے کھولا؟ اس نے کہا میں نے۔ وہ تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ دروغہ نے کہا میرے پاس۔ ہارون نے محفل میں کہا ذرا وہ چابی دکھا۔ اس نے محفل میں جیب سے چابی نکال کے دکھا۔ ہارون نے کہا یہ وہ چابی ہے جو اس کے زندان کے تالے کی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی چابی۔ ہارون نے کہکا لگا کے کہا یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس نے توہین امیز لہجے میں جب جملہ کہا، امام نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ امام نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا تم تو کہتے ہو تمہارے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تو تیرے زندان کی چابی تو میرے دروغہ کے پاس ہے۔ امام نے کہا اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے، نہیں نہیں مجھے وہ ہاتھ چاہیے جو ماتم کے لیے اٹھتا ہے۔ اتنا میں امام موسیٰ کاظم کا کہنا تھا اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے اتنا کہنا دیوار سونے کی ہو گئی۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اپنی اصلی حالت میں واپس آ۔ دیوار اصلی حالت میں واپس آئی۔ امام نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے تو ان میں سے ایک حرامی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا۔ یہ جو چاہے وہ کر سکتے، یہ چاہے تو رات کو دن کر دیں، یہ چاہے تو دن کو رات کر دیں، یہ چاہے تو مرد کو عورت کر دیں۔ اب ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بڑی روحانی محفل ہے، ہر چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ ہے، سخی عباس کے علم پہ بلا تشبیہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ولایت علی کا اقرار کرے وہ مرد ہوتا ہے، اور جو علی کو چھوڑ دے وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ یا علم آج بھی عباس کے ہاتھ میں۔ رسول نے خیبر میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آج بھی جسے عباس کے علم سے تکلیف ہوتی ہے، شیعوں کے پوچھے جی بس ٹھیک ہے احتراماً گھر میں لگا لینا چاہیے، لیکن یہ بس ذاکروں نے قوم کو اس تربیت کر دی ہے، یہ علم سے جا کے شفا مانگتے ہیں۔ کپڑا کیسے شفا دے دیتا ہے؟ جاہل مولوی تو مدرسے میں رہتا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی۔ قصور مولوی کا نہیں۔ جب ان پڑھ بچہ مدرسے میں داخل ہوگا تو وہ بڑا ہو کے دین کی بربادی اتارے۔ کبھی آج تک کسی نے پڑھا لکھا بچہ محنتی بھی بھیجا مدرسے میں؟ سارے بچے پاس ہو گئے۔ بادشاہ حسین عزت ہے، میں حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بندے ہم سے ممبر کا حساب لیتے ہیں، ہمیں بلڈنگوں کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے پوچھو، ہم نائب امام ہیں، پھر 15 شبان کو ہم سے رک کے آٹے میں گدوا کے نہروں میں کیوں بہاتے ہو؟ وہ بھی ہم سے خط لے کے امام کو پہنچایا کرو۔
حد ہو گئی، خمس خود لے لینا. عریضے آٹے میں گوند کے پانی میں بہاؤ. اگر نائب امام ہو تو یہ خط امام تک پہنچا کے دکھاؤ. ان پڑھ جہالت کی بنیاد پہ دین کو مذاق بنایا گیا. نہیں جی یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اس زنجیر کا کیا فائدہ؟ یہ خون گلیوں میں بہاتا ہے، یہ بلڈ بینک کو دینا چاہیے. اور جاہل، بلڈ بینک ہر بندے کا خون نہیں لیتا. لیتا ہے بلڈ بینک، وہ پہلے خون لیتا ہے سیمپل کے طور، پھر اسے لیب میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں، ہلکا سا بھی خون میں وائرس ہو مگر چل واپس. تیرا خون کسی مریض کو نہیں لگ سکتا، تیرے خون میں انفیکشن ہے. اب میں جملہ کہوں راول پنڈی میں، اور مجھے چہروں سے آنکھوں کی تائید چاہیے. بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر. بادشاہ حسین. اور ویسے بھی جو خون بلڈ بینک کو دیا جاتا ہے وہ جسم کی ایک مخصوص وین ہے جس سے نکلتا ہے. اور جو زنجیر زنی پہ ہم خون بہاتے ہیں وہ کمر میں، ہماری کمر کی جلد کے نیچے ایک باریک باریک خون کی رگیں جن سے خون نکلتا ہے. یہ خون مریض کو نہیں لگتا. یہاں والا خون مریض کو لگتا. کوئی اور بہانہ کرو حسین کے مقابلے پہ آنے کا، کوئی اور طریقہ سوچو حسین کے مقابلے پہ آنے کا. یہ قوم گناہگار ہے، غدار نہیں ہے. ولایت علی سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. حسین کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں. ماتم شبیر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں جب ہم حسین سے کھل کے مانگتے ہیں، پھر دیتے بھی حسین کو کھل کے ہیں. نہ جی دنیا میں یہ ویڈیوز آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں شیعت جو ہے وہ دہشت گرد مذہب کے طور پہ ابھرتی ہے. لہذا شیعت کا چہرہ بچانے کے لیے ہم زنجیر زنی روک رہے ہیں. تو پھر ہر سال یہ جو اتنے کروڑوں روپے کے بکرے ذبح کرتے ہو، لوگ تو اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں. تم نے غیر مسلم کو دیکھ کے اسلام کے خط کب سے کھینچنے شروع کیے؟ بس ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا اسلام چاہتا ہے جیسا میں چاہوں مسلمان ویسے ہو جائیں، اور ملا چاہتا ہے جیسا میں چاہوں اسلام ویسا ہو جائے. اپنے ذاتی، توجہ میری طرف رکھیے گا صاحب، اپنے ذاتی خیالات کا نام اسلام نہیں، 14 کے کردار کا نام اسلام. ولایت علی، عزاداری شبیر، عزت سادات، یہ میری قوم کے مذہب کی اساس ہے، پہچان ہے ہماری ولایت. تکلیف ہو رہی ہے، طرح طرح سے تکلیف ہو رہی ہے. آل محمد کی خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے اس طریقے سے تکلیف ہو رہی ہے. نہیں جی یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے، یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے. جب ہم نے لسٹ نکال کے پوچھنے شروع کیے نا یہ طریقہ کب کب سے شروع ہوا، تو ہمارے پاس فرشتے بڑی لمبی ہیں. اگر تمہیں تمہارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا تو نہ آیا کرو مجلسوں میں، کہیں اپنے خاموش حجرے میں مجلس سے جاؤ. کبھی بھی عقیدے کو اعمال کے سامنے لے کے آنے کی کوشش نہ کرنا. حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں لفظ کہہ سکتا ہوں.
हुर के पास रोजा था, हुसैन नहीं था। कोई मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के बताए कि हुर को क्या वो नमाजें फायदा देंगी जो उसने यजीद के लश्कर में रह के पढ़ी? क्या हुर को वो सजदे फायदा देंगे जो उसने यजीद के लश्कर में रह के किए? क्या उसके वजू में गलती थी? क्या उसकी किरात में गलती थी? क्या उसके रकू व सजूद में गलती थी? फिर मौलवी मजबूर होके कहेगा असल में वो नमाजें इसलिए कबूल नहीं हो सकती कि तब वो हुसैन के लश्कर में नहीं था, तब उसका हुसैन जैसा इमाम नहीं था। इसका मतलब है कि हुर ने करबला की गर्म रेत पे अपने लहू के साथ एक ऐसा असूल लिख दिया है जिसे क़यामत तक कोई यजीद ज्यादा मिटा नहीं सकता। हुर ने करबला की रेत में लिख दिया है कि इस्लाम जैसे मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ। इस्लाम के सेहरे को हुसैन के अब्बास ने काबा की छत पे खड़े होकर अदा वो अंदर कदों आनी जो छोड़ सारे बोलो मिलके हैदरिया। इमाम जमा की सेहतो सलामती के लिए बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब्बास काबे की छत पे आए। अब्बास ने काबे की छत पे आके खुतबा दिया। क्या कहने, तो मेरी तरफ करना जवान, क्या कहने अब्बास तेरी जुर्रत के, बाप काबे में आया था, बेटा काबे पे आ गया। हाय हाय हाय। अब्बास काबे की छत पे आए, 12वां भी काबे की छत पे आएगा। अब्बास काबे की छत पे, बंदे समझते हैं कि शायद हुसैन ने मक्के में हराम तोड़ दिए थे और हुसैन सिर्फ 72 लेके गया था। हुसैन 72 नहीं लेके गया, हुसैन करबला में जाते हुए काबे से काबे की रूह को लेके चला गया। अब काबे की रूह हुसैन के पास आ गई, अब रूह काबा हुसैन के पास आ गई। अगली सत्र में जो बंदा तायद करेगा, मिंबर के मुसल्ले पे दुआ करूंगा मेरा बादशाह हुसैन इसी साल वो हाल हुसैन बादशाह की सर्री पे जाके लग जाए। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चल गया। अगर काबे की रूह हुसैन के साथ ना जाती तो करबला की सवारी 70,000 आज से अफजल। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चला। अब मक्के में अल्लाह का घर, वहां रूह काबा। तो जो मेरी तरफ करना, वहां जो जाएगा वो काबे को चूमेगा। यहां जो आएगा वो तौहीद को चूमेगा। मैं आखिरी सतरे कहूंगा और इन्हीं सत्रों पे मुझे उठे हुए हाथों से ताईद चाहिए। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके, हुसैन काबे से काबे की रूह को, हुसैन काबे से काबे की रूह को, हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चला गया। अगर आज भी किसी बंदे को यकीन ना आए, आज भी करबला जाओ, हुसैन की सर्री पे सामने लिखा हुआ है मान सारल हुसैन फकद सारल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की। नाराए हैदरी। मोमिन कराम, लब्बैक या हुसैन के साथ जवार मरकजी मातमी संगत रावलपिंडी का इस्तकबाल कीजिए। मौला हुसैन के ये मुजाहिद जो पूरा साल हुसैन की तबलीग के लिए सड़कों पर होते हैं, आज इनका हक है कि आप पूरा मजमा इनके इस्तकबाल के लिए खड़े होकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।